अस्सलामु अलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में बड़ा सियासी धमाका। इमरान खान ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को उनके ओहदे से हटा दिया है। पार्टी क़यादत ने भी इस फैसले की तस्दीक कर दी है और सूबाई वजीर बराए आला तालीम सुहेल आफरीदी को नया वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद किया गया है, जबकि अली अमीन गंडापुर ने भी अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। ये सूरत हाल तहरीक इंसाफ की अंदरूनी सियासत, इमरान खान और उनके ख़ानदान यानी बहन बीवी के असर रसूख और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के तनाजुर में एक नहायत अहम पेशरफ्त है। अली अमीन गंडापुर की 18 माह की हुकूमत मुसलसल तनाज़ात का शिकार रही। सूबे में बदअमनी, दहशत गर्दी के वाक़यात, तरक्याती जमूद और ब्यूरोक्रेसी से बिगाड़ ने उनकी कारकर्दगी पर सवालात खड़े किए। लेकिन जो वाक़या उनके सियासी जवाल का फौरी मुहर्रिक समझा जा रहा है वो इमरान खान की बहन अलीमा खान पर संगीन इल्ज़ामात लगाना है। गंडापुर ने दावा किया है कि अलीमा खान के बाज़ हलकों से राब्ते हैं और पार्टी क़यादत पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। जवाब में अलीमा खान ने न सिर्फ इन इल्ज़ामात की सख्त तरदीद की बल्कि गंडापुर पर सियासी साजिश का इल्ज़ाम लगाया। ज़राए के मुताबिक इमरान खान को ये तासुर दिया गया कि गंडापुर सूबाई हुकूमत को अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन पर यह इल्ज़ाम भी था कि वो बाज़ हलकों में एस्टेब्लिशमेंट के खामोश राब्ताकार के तौर पर काम कर रहे थे। इमरान खान और गंडापुर के दरमियान इख्तिलाफात की चिंगारी काफ़ी अरसे से सुलग रही थी। बजट के मौके पर गंडापुर की हुकूमत पर गद्दारी के इल्ज़ामात लगे कि उन्होंने क़यादत की मर्जी के खिलाफ बजट पेश किया ताकि असेंबली तहलील न हो। इसके बाद इमरान खान के करीबी हलकों में उन पर एतमाद मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक गंडापुर एक ऐसा पुल बनने की कोशिश करते रहे जो तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते को जिंदा रखे, मगर ये पुल इमरान खान के लिए रास्ते बनाने में सहूलतकारी न कर पाया। इस फैसले से यह भी जाहिर होता है कि इमरान खान अब पार्टी के अंदर न सिर्फ मुकम्मल कंट्रोल बहाल करने के मूड में हैं, बल्कि उन्होंने अलीमा खान के दिफा में खुलकर कदम उठाया और इस फैसले के जरिए न सिर्फ अपनी बहन को अखलाकी बर्तरी दी बल्कि ये पैगाम भी दिया कि पार्टी में कोई भी शख्स खा वो वजीर आला ही क्यों ना हो, क़यादत से ऊपर नहीं हो सकता। सियासी तौर पर यह फैसला तहरीक इंसाफ के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या गंडापुर का असल सियासी जुर्म इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत थी या इमरान खान के खानदानी दायरे से टकराव? क्या दहशत गर्दी से मुतासरा सूबे की कमजोर हुक्मरानी की असल वजह थी? क्या बीवी और बहन के दबाव ने इमरान खान को यह फैसला करने पर मजबूर किया? क्या यह फैसला एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देने के लिए किया गया है कि इमरान खान अब किसी भी मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, या ये महज एक सियासी चाल है जिसके जरिए इमरान खान ने गंडापुर से जान छुड़ा ली, क्योंकि अब इमरान खान के लिए गंडापुर की मजीद जरूरत रही ही नहीं थी? ये सब सवालात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि गंडापुर की बरतरफी सिर्फ एक इंतजामी फैसला नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ की सियासत में एक नया ताकत का तवाजुन है, जहां वफादारियों का इम्तिहान अब पहले से कहीं ज्यादा सख्त हो चुका है। ये तब्दीली क्या क्या तब्दीलियां लाएगी? क्या इमरान खान को जो कुछ हासिल करना था वो हासिल करके देगी, या फिर तहरीक इंसाफ की केपी हुकूमत मजीद मसाइल का शिकार होगी? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रजा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए सवाल। अली अमीन गंडापुर की वजारत आला से छुट्टी, गंडापुर का असल जुर्म क्या? डबल गेम, बहन की नाराजगी, बुरी कारकर्दगी या इस्तेमाल शुदा टिशू की तरह जरूरत ही खत्म हो चुकी थी? ज़ैगम खान साहब, आप अपने मुर्शद को कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते, बट मुर्शद का जिक्र बड़े तसलसल से करते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो 18 माह की एक भरपूर इनिंग्स के बाद गंडापुर पवेलियन वापस लौटे हैं, मकसद पूरा नहीं हुआ तो उसकी वजह खुद आपके मुर्शद थे या गंडापुर ही ना अहल निकले? मेरे ख्याल में मुर्शद की डिमांड्स थी। मुर्शद की डिमांड्स इतनी सख्त थी कि हुकूमत में रहते हुए, रियासत का हिस्सा बनते हुए चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा उसको कबूल नहीं कर सकता था, वरना बहुत पहले बहुत मुश्किलात आ चुकी होती खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर और उसकी वजह से पीटीआई पर भी, पीटीआई के आखिरी किले पर भी। देखिए, जो लास्ट स्ट्रा था, जो आखिरी तिनका था जिसने ऊँट की कमर तोड़ी, वो तो अलीमा खान साहिबा का मामला था कि बराह रास्त इमरान खान के ख़ानदान के एक अहम तरीन फ़र्द पर, वाहिद फ़र्द पर जो एक सियासी ज़िम्मेदारी साथ में निभा रही है, उन पर एक तरह से गद्दारी का इल्ज़ाम, कोलूजन का इल्ज़ाम, ऐसे वक्त में जब पीटीआई मुकम्मल तौर पर एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी का रूप लिए हुए है, ये इल्ज़ाम लगाना कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिली हुई हैं, तो ये बड़ा एक सख्त इल्ज़ाम था। और इस इल्ज़ाम से एक बात और भी लगती है। देखिए, सोचना पड़ता है कि क्या इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए गंडापुर ने इसकी इम्प्लीकेशंस नहीं सोची थी कि क्या नतीजा हो सकता है, या तो नहीं सोची थी
جو مشکل ہے بیلیو کرنا، یا ان کو پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اب ان کے دن پورے ہو چکے ہیں اور ہی وانٹڈ ٹو گو ڈاؤن فائٹنگ، کہ کچھ نہ کچھ سکور سیٹل کر کے وہ جانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے کیا۔ اب دیکھیے عمران خان نے اس دن کوئی ریئیکٹ نہیں کیا جس دن گنڈا پور نے جا کر بات کی، اور واپس آ کے گنڈا پور نے اپنی بات کو بھی دہرائی، لیکن اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے جب آپ ٹرمینل ڈیسیژن کر لیتے ہیں، جب کوئی آخری فیصلہ کر لیتے ہیں تو پھر ریئیکشن دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے جیسے ہی گنڈا پور صاحب نے کہا، یہ باتیں کی، تو عمران خان نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب اس بندے کو نہیں چھوڑنا، تو انہوں نے اس وقت ضرورت ہی محسوس نہیں کی کہ کوئی ریئیکشن دکھایا جائے۔ اب اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ دیکھیے عمران خان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے۔ عمران خان اس کو لیوریج کرنا چاہتے ہیں حکومت کے خلاف، مقتدرہ کے خلاف، کیونکہ عمران خان فاسٹ بولر ہیں، ان کے ہاتھ میں جو بھی چیز آتی ہے وہ اٹھا کر مارنے کے قائل ہیں، نو ہولڈز بارڈ فائٹ کے وہ قائل ہیں، عادی ہیں۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو وہ ریزسٹ کر رہے تھے، چیف منسٹر صاحب گنڈا پور صاحب ریزسٹ کر رہے تھے۔ ان کو کہا گیا کہ بجٹ میں تعاون نہیں کرو، بجٹ پاس نہیں کرو، بجٹ کے ذریعے IMF کے ساتھ تعاون نہیں کرو۔ یہ بھی ایک خطرناک کام تھا کہ وہاں کی حکومت کے لیے صرف نہیں بلکہ مرکز کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور پاکستان کے جو اپنے معاشی معاملات IMF کے ساتھ چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی اس سے زیادہ خطرناک مطالبہ کیا پچھلے دنوں مسلسل آ رہا تھا کہ دہشت گردی پر مرکزی حکومت سے تعاون نہیں کرو۔ زیغم صاحب قطع کلامی کی معذرت، یہ معاملہ ابھی بھی وہی کڑا ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے جو باہر آ کر گفتگو کیا، بڑا واضح کہا ہے کہ خان صاحب کا پیغام ہے کہ صوبائی حکومت KP وفاقی حکومت کے فیصلوں سے فاصلہ اختیار کرے اور واضح اعلان کرے۔ یہ معاملہ اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے بھی وہیں پہ موجود ہے۔ جی بالکل ہے، اب یہی تو بات ہے نا کہ یہ جو خطرناک باتیں ہیں، اب مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، دہشت گردی میں نہ صرف کہ دہشت گردی سے تعاون بند کیا جائے، دیکھیں صوبے کی فورسز کے بغیر کیسے دہشت گردی سے لڑا جا سکتا ہے؟ صوبے کے لوگ بڑھ رہے ہیں، یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ دیکھیں پختونخوا ضرور آگ میں جل رہا ہے، لیکن اگر افغانستان سے کچھ لوگ آ رہے ہیں تو وہ پختونوں کو ہی مار رہے ہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو مار رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ تعاون نہیں کرو، دہشت گردوں کے خلاف تعاون نہیں کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ دہشت گرد وہاں قبضہ کر لیں، اور صرف یہ نہیں، فورسز کے خلاف FIR درج کراؤ، دہشت گردوں سے بات چیت کرو، دہشت گردوں کے جو پیٹرن ہیں افغانستان میں بیٹھے ہو ان سے بات چیت کرو، اور فورسز کے خلاف FIR درج کراؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب سوچ کر بھی انسان کو ایک ہول آتا ہے، تو ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہے، اور یہ وہ توق ہے، یہ وہ تمغہ ہے جو اب اگلے چیف منسٹر نے اٹھانا ہے۔ کیا وہ اس کو پورا کریں گے؟ تو اس طریقے سے کیسے صوبہ چل سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ سارا تو معاملات بہت خطرناک ہوں گے، پاکستان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی، خیبر پختونخوا کے لیے بھی اور PTI کے لیے بھی۔ ٹھیک ہو گیا، درست ہے۔ افتخار صاحب، گنڈا پور صاحب کی جو چھٹی ہوئی ہے، کچھ آپشنز ہم نے رکھی ہیں کہ آخر ان کا جرم کیا تھا۔ انہوں نے پوری کوشش کی وہ عمران خان کے ساتھ لوائل رہیں، جو کچھ وہ کہتے رہے اس حساب سے چلتے رہے، وفاق کو چیلنج کرتے رہے۔ بس یہ ہوا کہ وہ جو VIP ٹریٹمنٹ مانگ رہے تھے وہ سہولت ان کی بند ہو گئی، وہ ان کو نہیں وہ پہنچا سکے، باقی انہوں نے اسی حساب سے چلے۔ آپ کے خیال میں گنڈا پور یہاں پہنچے تو کوئی ایسی بات نہ مان کر جو کہ بڑی اصولی تھی، یا پھر وہ خاندانی سیاست کا یہاں پر ایلیمنٹ نظر آتا ہے جس پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ وہ ناراضگی بھی زیغم صاحب نے بھی کہا ہے کہ لاسٹ اسٹرا ثابت ہوئی اس پورے معاملے؟ لاسٹ اسٹرا خاندانی ہوئی، علیمہ خان والی، یہ بالکل حقیقت ہے۔ دوسرا، کیسے ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وفاق کی بات کو انکار کر سکتا ہے جہاں تک پاکستان کی سرحدوں کا مسئلہ ہو؟ نہیں کر سکتا۔ کون سا وزیر اعلیٰ ایسا ہوگا جو وفاق سے بالاتر ہو کے فارن پالیسی کا فیصلہ کرے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ اور کون ایسا چیف منسٹر ہو سکتا ہے جو انٹرنیشنل ڈیسیژن ہے کہ جو یہاں پہ مہاجرین تھے اور وانٹڈ نہیں ہیں، لیگلی نہیں ہیں، دے ہیو ٹو گو بیک، اور اس کو بھی نہ مانے؟ کون سا ایسا چیف منسٹر ہو سکتا ہے کہ جو ایسی باتیں مانے کہ کسی کو وہاں پہ زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے ماں سوائے ان کے؟ کون سا ایسا چیف منسٹر ہوگا جو کہے گا بجٹ میں پاس نہیں کرتا؟ کون سا ایسا چیف منسٹر ہوگا جو ایسی باتیں مانے کہ ان کے سارے جو لوگ وانٹڈ بائی دی کورٹس ہیں، جن کو سزائیں ہوئی ہیں، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ چلے، بالکل صحیح کیا گنڈا پور نے، اور یہ جو نوجوان آیا ہے زندگی میں پہلی دفعہ اس نے الیکشن لڑا وہاں سے، اور یہ بھی خیبر سے اس کا لڑکے کا تعلق ہے، گھڑیال کے نشان پہ الیکٹ ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں
اس کا گھڑیال کتنا عرصہ چلتا ہے. اور جو باتیں اس نے کی ہیں وہ ویسی کی ہیں جیسے بطور انصاف یوتھ فیڈریشن کے صدر کے طور پہ یہ وہاں پہ تقاریر کرتا تھا. ایک فرق محسوس کر لینا چاہیے، ریاست کو چلانا، صوبے کو چلانا اور جذباتی تقاریر کرنے میں فرق ہے. میں ایک بات آج واضح طور پہ بتا دوں، کوئی بھی طاقت ریڈ زون کو کراس کرنے کی اجازت نہیں دے گی. خواہ ٹھہریں، خواہ وہ گنڈا پور ہو، خواہ وہ کیا یہ ان کا نام ہے یا افریدی ہو، خواہ کوئی بھی ہو. افتخار صاحب آپ کی گزشتہ دنوں ملاقات بھی ہوئی ہے گنڈا پور صاحب سے. سہیل آفریدی آئیں گے، جذباتی تقریریں تو گنڈا پور نے بھی بہت کی ہیں، بار بار چیلنج کیا، وفاق کو بھی کیا، ریاست سب کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج واپسی ہو گئی ہے. سوال یہ گنڈا پور جان رہے تھے کہ وہ اس طرف بڑھ رہے ہیں، ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے، جماعت کو وہ سمجھتے تھے. آپ کی ملاقات میں اگر وہ بتائیں ذرا. میری ملاقات جو کچھ چیزیں اس نتھنگ ٹو ڈو، پھر بھی ایک انسان کو پتہ چل رہا تھا نا میں بطور سی ایم کنٹینیو کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. جو کہ علیمہ خان کے حوالے سے وہ بڑے کلیئر تھے. وہ کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دونوں بیٹے آئیں اور دونوں کی ضمانتیں ہو جائیں اور ہمارے ورکر جیلوں میں پڑے رہیں. میں اس پہ بڑا کلیئر وہ ان کا سٹانس تھا. اور وہ کہہ رہے تھے یہ موریشیس کی طرف بات جا رہی ہے. اچھا ان کو یہ بھی پتا تھا کہ ان کو نکالے جانے کے بعد علیمہ کا رول جو منیمائز کر دیا جائے گا اور دوسری بہن کا رول آگے زیادہ کر دیا. یہ بات ان کے علم میں تھی. اچھا وہ مطمئن ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس علاقے کو چلانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہاں پہ لوگ بیٹھ کر سوچتے ہیں. اٹس اے ڈیفیکلٹ گیم. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہی طریقہ کار رہا پارٹی کے قیادت کا تو ہمارے لیے مشکلات بڑھیں گی. اور وہ یہ بات میں یقین رکھتے ہیں کہ ڈائلاگ لازمی ہے امنگ دا پولیٹیکل فورسز. ٹھیک ہو گیا جی. شہزاد چودھری صاحب، گنڈا پور کا اصل جرم آپ کے نزدیک کیا ہے، اور کیا جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا گنڈا پور کو، کیونکہ جس وقت خبر آنا شروع ہوئی اس کی تصدیق ہوتے کچھ وقت لگا تو بہت سی ایسی گفتگو بھی ہو رہی تھی خاص طور پہ میڈیا کے حلقوں میں بھی کہ کیا واقعی یہ ہٹا دیا جائے گا گنڈا پور صاحب کو. کیا عمران خان نے اس فیصلے سے کوئی سخت پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دیا ہے کہ کوئی تیسرا ان کے فیصلوں میں نہیں، یا جو نئی نامینیشن لائی گئی ہے اس کے ذریعے کوئی پیغام دیا گیا ہے؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے بڑی سخت گفتگو کی باہر آ کر صوبے اور ریاست کے درمیان جو فیصلہ سازی کے معاملے کو لے کر. اچھا، خلاف توقع ہے. میرا خیال تھا کہ شاید بیٹر سینس ول پریویل، لیکن ایسا نظر نہیں آیا. اس کی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ یہ کیا وجوہات ہیں. میرے حساب سے کوئی بھی چیف منسٹر ہو کسی بھی صوبے کا، لیکن خاص طور پر خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کا، تو میرے نزدیک جب یہ گورنمنٹ آئی تھی فروری 24 میں تو اس کے 3 مقاصد ہو سکتے تھے. پہلی گورننس، صوبے کی گورننس. دوسری یہ کہ پارٹی کو یکجا رکھنا، کیونکہ لیڈر جو بانی ہے وہ اندر ہے، تو اس قسم کا ماحول اور وہاں پہ ان کی میکسیمم پریزنس ہے کے پی کے اندر، اس کو کس طریقے سے اکٹھا پارٹی کا ایک شکل رکھ کے آگے چلا جا سکتا ہے. اور تیسرا یہ کہ عمران خان کی رہائی. اب اگر یہ 3 مقاصد کو دیکھا جائے جو کہ میں خود اپنے طور پہ ڈرائیو کر رہا ہوں کسی بھی پی ٹی آئی کے لیے، ویدر ان کے تھے یا نہیں اتنے کلیئر ٹرمز کے اندر، تو ان تینوں کے اندر تو مجھے کہیں پہ بھی علی امین گنڈا پور اپنا کام سکسیسفلی کامیابی سے کرتے نظر نہیں آئے. اس میں کوئی شک نہیں، جس طریقے سے کہا گیا کہ وفاق کے ساتھ مل کے چلنا، ایک ذمہ داری کا احساس رکھنا، یہ دیکھنا کہ ہاں میرے پاس سیاسی مجبوریاں ہیں، پارٹی کی مجبوریاں، لیکن ایک ذمہ داری کی بھی مجبوریاں ہیں چیف منسٹر کے طور پہ. ان کو کافی حد تک انہوں نے کوشش کی کہ اس تینوں چیزوں کو بیلنس کیا جائے. اور تنی ہوئی رسی پہ جب آپ اتنا چلتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں پہ آپ کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے، اور وہ بیلنس نظر آیا اور اس کی وجوہات بنی. سیاست کھا گئی ہے اس پارٹی کو اندر سے، اندر کی سیاست، اندرونی سیاست. اور جب بھی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو ایک سہیل آفریدی 36 سالہ نوجوان جو پہلی مرتبہ کے پی کی اسمبلی کا ممبر بنا ہے پچھلے سال، اس کو فوراً چیف منسٹر بنا دیا گیا، تو آپ کو محمود خان کی یاد آتی ہے کہ یہ محمود خان کا بھی ذکر ہم نے جب وہ چیف منسٹر بنا تھا تو اس وقت سنا تھا. شاید یہ پھر اس کا کوئی ایک آدھ ٹرم پہلے شاید موجود ہو، لیکن یہ تو پہلی مرتبہ. تو یہ آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ پارٹی کے معاملات صحیح طور پر اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہے جہاں پر جانے چاہیے. فائنلی یہ کہ کیا گھر کے اندر سے مسائل زیادہ بڑے، علیمہ خان کا رول یا کسی کا؟ دیکھیے 3 افراد ہیں گھر کے اندر، عمران خان، ان کی بہنیں اور ان کی بیگم صاحبہ. ان میں سے دو جو تھے وہ صریحاً اور بالکل کلیئرلی ان کے خلاف تھے. علی امین گنڈا پور کے علیمہ خان اور بشرا بیوی کا تو مسائل پہلے سے چل رہے ہیں. تو گھر کے جب 3 میں سے 2 افراد خلاف ہو جائیں تو کوئی جگہ آپ کی بچتی نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان صاحب سے جو نئے آ رہے ہیں ان سے توقع کیا کی جا سکتی ہے. پہلی بات، اسٹیبلشمنٹ کیا سوچے گی؟ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کو میسج دینا کسی کا یا کسی صوبے کا میسج دینا
मेरा ख्याल है वो तो ना बनता है, ना उनका कोई मैसेज जा सकता है, ना जाता है। वो बानी वहां बैठे करीब, उधर से मैसेज नहीं दे सके तो ये बेचारे 36 साल नौजवान क्या मैसेज देंगे। बहरहाल उसको छोड़ देते हैं एक साइड पे, और ऐसे मैसेजेस की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की जरूरत टोटली मुख्तलिफ है। हाँ, क्या ये उस पार्टी को, ये पार्टी को इकट्ठा रख सकेगा? सियासी धड़े जो बन चुके हैं, जो बेशुमार आवाजें हैं, मुझे बताइए कि वो जो इतने बड़े बड़े सूरमा हैं इस वक्त केपी के अंदर, उनको ये किस तरीके से लेके चलेंगे? या तो हर एक की बात मानेंगे और गवर्नेंस की तबाही हो जाएगी। कम से कम गवर्नेंस की वजह से इनको नहीं लगाया गया। क्या इस उम्मीद पे लगाया गया कि शायद ये लोगों की बातें मानते रहेंगे और लड़ाई झगड़ा और नहीं बढ़ेगा और सबको फायदे मिलते रहेंगे? अगर ये बात है एक डिफीटिस्ट और एक लॉस लूजर्स माइंडसेट के तौर पे ये चेंज की गई है, तो मेरे हिसाब से पार्टी कमजोर हो रही है और कमजोर होगी, और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अच्छा नहीं है। एक आदमी था उनके पास जो कि ठीक। किसी ना किसी शक्ल में वफाक को भी लेके चल रहा था, कोशिश कर रहा था कि सूबा भी चलता रहे, और कोशिश कर रहा था कि बाकी लोगों के साथ मिलके चला जा सके, जो जाहिर है कि उन्होंने आज तब्दील कर दिया। इट्स वी कैन बी अप फॉर सरप्राइज, इसमें कोई शक की बात नहीं है। शोला अफरीदी हो सकता है हम सबको फिर से सरप्राइज करे, एक नया वसीम अकरम प्लस 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 निकला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक लूजर्स वो था, ये गैम्बिट है, ये कोई अच्छा गैम्बिट नहीं था, अच्छी चलें move जी, नहीं थी। ये आप जहां गुफ्तगू शहजाद साहब खत्म कर रहे हैं, रजा साहब यहीं से आपके पास लेकर आऊंगी कि गवर्नेंस एक तो जरूर ऑप्ट जरूर कर लीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि उनका जुर्म क्या है, क्यों उनकी रुखसती हो गई 18 महीने बाद, मगर कम से कम मुझे भी ये नजर नहीं आता कि गवर्नेंस या अवामी बेहतरी के लिए तब्दीली की गई। अगर ऐसा होता या खान साहब का ऐसा थॉट प्रोसेस होता तो बतौर वजीर आजम कभी पंजाब में बुज़दार साहब वजीर आला एक दिन तो क्या वो चुने भी ना जाते वजारत आला के लिए। अब ये फरमाइएगा, खान साहब ने इससे ये दिखाया हटाकर के एक आवाज ही मैटर करती है और वही चल सकती है। उनको शक था कोई नया पावर सेंटर वहां पर नजर आता है, जिस बायस उन्होंने सब कुछ, जैसे मैं शहजाद साहब की उसमें कहूं कि पूरी जमात ही को अंदर से मजीद तकसीम की तरफ भेज दिया है। आयशा, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो पीटीआई के अंदरूनी इख्तलाफात हैं, ये उसी का शाखसाना है। और अभी भी जो गुफ्तगू हो रही थी उसमें यही जिक्र हो रहा था कि जी खानदान के लोग और फलां खुश नहीं। तो सबसे पहली तो ये बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकिल ये दावा है और रहा है और अभी भी है कि जी वो बाकी पार्टी से बेहतर है और वो ख़ानदानी और मोरसी सियासत को जो है वो फोकियत यहाँ तरजीह नहीं देते। लेकिन अली अमीन गंडापुर का की को हटाए जाने का जो फैसला है वो इसी चीज़ की निशानदही कर रहा है कि बिल्कुल एक ख़ानदानी पार्टी के तौर पर जो है वो फैसले किए जा रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पूरा पार्टी स्ट्रक्चर है, जो उनके खुद ही इमरान खान के नामजद चेयरमैन भी हैं और दीगर जो उनके लीडरान हैं, उनका इसमें कोई से नहीं है, बज़ाहिर तो यही दिखाई देता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कहना कुछ और करना कुछ, ये हमेशा की तरह से एक पीटीआई का मसला रहा है। अब रही बात कि क्या जो मुहर्रिक, तो उसका जिक्र हो गया, वो अलीमा खान के बारे में जो उन्होंने बातचीत की, जो इल्ज़ामात लगाए और गद्दारी का, एक तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि आपस में एक दूसरे को गद्दार कह कह कर इन्होंने किसी को नहीं बख्शा। और अभी आप देख लीजिए सोशल मीडिया के ऊपर भी, जो अगर पिछले चंद हफ्तों का ही मवाद देख लें, तो जितनी इल्ज़ामात गद्दारी के एक दूसरे पर लगाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, वो भी एक जिसे कहना चाहिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मगर क्या इससे सूबे की बेहतरी होगी? देखिए, हमारा तो इसमें तज्जिए में यही बात हरे फहरिस्त होनी चाहिए कि आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक सूबे का वजीर आला जो है, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है, वो उसके बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और अव्वलीन जिम्मेदारी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की है, जिसमें कि गंडापुर साहब तो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं लग रहे थे और वो सारा मलबा फेडरल गवर्नमेंट पर डालते थे। और उनकी पार्टी जो थी वो कहती थी कि दहशत गर्दों के साथ जो है कोई मामला कर लो, डील कर लो, या जो भी कर लो, बात कर लो, अफगानिस्तान को शामिल कर लो, अजीबो गरीब आरा जो हैं वो आती थी। तो एक सूबे के वज़ीर आला के लिए सबसे अव्वलीन जो तरजीह होती है वो यही होती है कि वो अमन आमा और लोगों की वेलफेयर के लिए काम करे मैक्सिमम तौर के ऊपर। क्योंकि उनका एक वज़ीर आला का मैंडेट सिर्फ ये नहीं है कि अपनी पार्टी लीडर की रहाई के लिए बढ़ के मारी जाए या इस्लामाबाद पे हमले के प्लान बनाए जाएं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या ये आने वाले वज़ीर आला फ़र्क साबित हो गया? बिल्कुल भी नहीं।
کیونکہ اس وقت ساری جو سیاست ہے اس پارٹی کی وہ اسی رخ پر ہے کہ کس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑے کو شدید تر کیا جائے اور عمران خان کو رہا کیا جائے. اس پوری کی پوری وزارت اعلیٰ کا مقصد یہ رہا ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ جو رپورٹس وہاں سے آتی ہیں خیبر پختونخوا سے، جس کو کہ مین اسٹریم میڈیا بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا اس طریقے سے، جیسے کہ سندھ میں جو کچھ ہوتا ہے یا کراچی میں جو کچھ ہوتا ہے، تو وہ کئی گھنٹے میڈیا جو ہے اس کے اوپر چیخ چیخ کے سندھ کی حکومت کو یاد کرواتا ہے اور فوری طور پہ مراد علی شاہ کے استعفے کی مطالبے آ جاتے ہیں. یہاں پر ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں جتنے اسکینڈل سامنے آئے ہیں اور جو ابھی تباہ کاریاں بھی ہوئیں سیلاب کی، کلاؤڈ بسٹنگ وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر وہ اس طرح کی ہوتی نہیں ہے بات. اس لیے اب یہ اس میں صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس میں پاکستان کے میڈیا کا بھی ایک بہت اہم رول ہوگا، اور جو وہاں پر موجود اپوزیشن ہے کہ وہ کس طرح سے آگے اس حکومت کو اور نئے وزیر اعلیٰ کو چیک میں رکھیں. بہرحال ویسے اپوزیشن کی کیا بات کر رہے ہیں؟ فضل الرحمان صاحب نے کل ہی کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور سے استعفیٰ لے لیا جائے، اور آج عمران خان صاحب نے لے لیا ہے. ایک بریک لیتے ہیں افتخار صاحب، بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ایک بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک سے پہلے گفتگو یہاں پہنچی کہ علی امین گنڈا پور آئینی طور پر بطور وزیر اعلیٰ بھی اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کر سکے، اور پھر جو اب صورتحال جہاں وہ پہنچے ان کے لیڈر بھی ان سے مطمئن نہیں ہے. اسی صورتحال پر سوال رکھیں گے. اقتدار سے محروم ہونے کے بعد زیادہ خطرناک ہونے کی روایت کا آغاز خود عمران خان نے کیا. عمران خان نے جن کے لیے خطرناک بننا تھا بن گئے. کیا اب علی امین گنڈا پور عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ افتخار صاحب، عمران خان صاحب کی جب حکومت جا رہی تھی تو انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی اور پھر وہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا، وہ وفاق کو ٹف ٹائم دیتے رہے. آپ کے خیال میں گنڈا پور صاحب آرام سے بیٹھ جائیں گے، یا وہ جس طرح کے جوشیلے اور جذباتی تقریریں کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی کے پی میں سیاست یا خود خان صاحب کے لیے مسئلہ بن سکتے ہیں؟ نہیں، وہ جو جوشیلی تقریریں کر رہے تھے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگ نکلیں اور چلیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ ہر 6 مہینے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کو لے جایا جائے. ممکن نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں کریں گے. میرا خیال ہے کہ ہی نیو کہ ہی از گوئنگ، وہ بڑے اطمینان میں مطمئن ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا، میرا خیال ہے قبول بھی کر لیا جائے گا تھوڑی دیر تک. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا 22 ایم پی ادھر ہیں اور 24 ایم پی ادھر ہیں، اگر ایسا کوئی بات ہوگی بھی تو آئی ڈونٹ تھنک کہ گنڈا پور ول لیڈ دیم. کس کو لیڈ کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ پارٹی کے اندر گروپنگ جی بالکل، یہ ہے گفتگو ہے نا، بالکل. تو گنڈا پور اس میں کوئی رول پلے نہیں کریں گے، آرام سے اپنے جو مسائل ہیں ٹھیک کریں گے. ان کا بہت بڑا استبل ہے گھوڑوں کا، اس کا خیال کریں گے. اپنی وہ کہتے ہیں کہ بھئی کافی عرصہ ہو گیا میں دوستوں کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکا، گپ شپ نہیں ہوئی. سیاست سے کنارہ کشی کر لیں گے کیا؟ نہیں، یہ چلائیں گے. سیاستدان کا کام تو عوام میں ہونا ہے، جو وہ ڈیلیور نہیں کر سکے وہ اب کر لیں. میں اپنے علاقے میں جائے گا، لوگوں کی خدمت پہلے بھی کرتا تھا اب بھی کرتا رہے گا. وہ کہتا ہے میں نے بھائی پوری کوشش کی ہے، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ میں وفاق کی ان احکامات کی بھی تعمیل نہ کروں جو انڈر دی کانسٹیٹیوشن میری پابندی ہیں. کہتا ہے میں ایک پولیٹیکل پارٹی کا آدمی ہوں، پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہوں، میرا فرض ہے کہ میں بانی کی رہائی کرانے کے لیے ہر کچھ داؤ پہ لگا دوں، لیکن ہر کچھ داؤ پہ لگانے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی آئینی ذمہ داریاں بھی تو دیکھنی ہے نا. وہ تو وہاں بھی نہ ان سے پوری ہو سکی، یہاں بھی نہ. یہ تو آپ جیسے لوگ کہتے ہیں نہیں پوری ہو سکی. آنے والا نوجوان انشاءاللہ بہت جلد پوری کر دے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہی از اے ینگ مین اینڈ ہی کین ڈیلیور. یہ نوجوان لڑکا تو خدا کی قسم وہاں پہ ایک طوفان برپا کر دے گا. لاکھوں نوجوانوں کو اکٹھا کر کے دیکھیے گا اسی مہینے. آپ طنز کر رہے ہیں کیا؟ No, he has been the president of Insaf Youth Federation, and you know he is the only boy جس نے فلور آف دی ہاؤس پہ تھے. وہ پرانی بات ہو گئی، جیسے کہ شہزاد صاحب نے بھی ذکر کیا پہلا الیکشن 24 میں لڑ گیا. پہلا الیکشن لڑا. میں کل کی بات کر رہا ہوں. علیمہ خان کی بیٹوں کی گرفتاری پہ سب سے زیادہ افیکٹو اور اگریسو سپیچ جو فلور آف دا ہاؤس پہ کی وہ اس لڑکے نے کی. ٹھیک ہو گیا. شہزاد صاحب، آپ کے خیال میں کیا گنڈا پور کی برطرفی سے خیبر پختونخوا حکومت میں کوئی اندرونی بغاوت شروع ہو سکتی ہے؟ وہاں سے ایک تو تقسیم کی آواز بہت زیادہ آ رہی، جیسے آپ بھی اوپر کہہ رہے تھے اندر کی سیاست ہی اس جماعت کو نقصان دے رہی. کسی طریقے سے سنبھال کے یا جس طرح بھی کہا جائے یہ معاملہ چلا 18 مہینے، مگر جس طرح کی پولرائزیشن اور جس طرح کی آوازیں وہاں سے، اور پھر اپوزیشن موجود ہے. فضل الرحمان صاحب نے گزشتہ روز ہی کہا کہ گنڈا پور سے استعفیٰ لیا جائے. آپ کے خیال میں آسان معاملات رہیں گے آنے والے نامزد وزیر اعلیٰ کے لیے؟ عائشہ، بغاوت سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ یعنی بغاوت کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ کیا بغاوت ہوگی؟ یعنی جو نیا چیف منسٹر آیا اس کو بھی کام نہیں کرنے دینا، یہ بغاوت ہوگی؟ اچھا، اگر علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا گیا تو ہم اس کو بھی کام نہیں کرنے دیں؟ میرا نہیں خیال. میرا خیال ایک ایسی پارٹی
جس کا کوئی اس وقت جسے کہتے ہیں موسر کوئی نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، کوئی اس کے اندر کوئی یکجہتی نہیں ہے، یکسوئی نہیں ہے، تو وہ کیا پارٹی کیسے اپنا کوئی راستہ متعین کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے اسے، مجھے تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی۔ جہاں تک اثر و رسوخ ہے، اگر آپ ہم یہ سمجھیں کہ اچھا وہاں پہ علیمہ خان کا اثر و رسوخ ہوگا، یا جنید اکبر کا بڑھ جائے گا، یا عاطف خان اب زیادہ حاوی ہو جائیں گے، اگر ایسی بات ہوگی تو پھر اگر وہ لوگ کام کریں گے، پیچھے رہ کے شکل یا فیس ان کا ہے کام کرنے والے یا پالیسی بنانے والے وہ لوگ ہیں، تو ویسا ہی ہوگا جیسے علی امین گنڈا پور کا کام تھا۔ لوگوں کو اس وقت بھی شکایت تھی، لوگوں کو اب اور ایک لوگوں کو ان سے شکایت ہو جائے گی، عمران خان سے ملاقاتوں میں ایسی شکایتوں کے ہم باہر لگیں گے۔ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ بدقسمتی سے صوبے کے لوگ، جو عام آدمی ہے صوبے کا، اور پارٹی کی سیاست، یہ تینوں کی تینوں چیزیں سفر کریں گی۔ باقی دیکھیے، اس وقت ایک دم سے یہ کہہ دینا کہ اچھا اے این پی حاوی ہو جائے گی، فضل الرحمان صاحب حاوی ہو جائیں گے، وہاں پر ایک بغاوت اس نوعیت کی ہوگی کہ سیاسی ہلچل مچ جائے گا، اس کا مجھے کوئی اس وقت سائن نظر نہیں آتا۔ پارٹی یہی رہے گی، سیاست اسی قسم کی رہے گی، لیکن یہ سیاست اچھی سیاست نہیں ہے، پارٹی کے حق میں اور صوبے کے حق میں اچھی چیز نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو زیغم صاحب اور رضا صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ رضا رومی صاحب، یہ خطرے ناک ہونے کا جو ایک بڑا مشہور ہمارے ہاں رہا، گنڈا پور صاحب باہر ہو گئے ہیں، پی ٹی آئی اور عمران خان کے فائدے میں ہی معاملات جائیں گے، کوئی خطرے ناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ ایک 22 کے گروپ کا اور ایک ڈیوائیڈ کی بھی بات ہوتی ہے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں مٹیریلائز ہو سکتی ہے یا کوئی اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مصرف نہیں ہے؟ دیکھیے عائشہ، خطرے ناک ہونا تو خود بڑے لوگوں کی روایت بن چکی ہے، اس لیے اگر گنڈا پور صاحب کوئی کوشش کریں گے تو یقیناً وہ اپنے لیڈر کی ہی پیروی کر رہے ہوں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو گروپ مبینہ طور پہ بتایا جاتا ہے، وہ گروپ کس حد تک ان کے ساتھ چلے گا اب جب کہ ان کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ بہت ساری گروپ بندیاں پاکستان میں خصوصاً چیف منسٹر کی پوسٹ چونکہ اتنی طاقتور ہوتی ہے، یہ اسی طریقے سے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں یا ان کا سودا بیچتے ہیں۔ اب جب کہ ان کے پاس اقتدار، بجٹ، پیسے، وسائل اور تھانہ کچہری اور ڈنڈا نہیں ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ان 22 کے گروپ میں کتنے لوگ جو ہیں وہ سروائیو کریں گے ان کے ساتھ۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ اگر کوئی نامعلوم طاقتیں جو ہیں یا نامعلوم افراد جو ہیں، اگر وہ اس میں کوئی شامل ہو گئے، کچھ پلان کر لیں تو شاید کوئی بات بنے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف، دیکھیے یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور خصوصاً خیبر پختونخوا میں وہ اس کا محور سارا کا سارا عمران خان ہے۔ اگر کوئی بھی ایم پی اے یا ایم این اے یا پارٹی لیڈر اس سے انحراف کرتا ہے عمران خان کی پالیسی یا اس کی ڈائریکشن سے، تو پھر اس کا سیاسی مستقبل جو ہے وہ مخدوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت سے لوگ کوئی رسک لیں گے۔ ہاں، کوئی چھوٹی موٹی گروپ بندیاں، کوئی پھل جڑیاں چلتی رہیں گی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ زیغم صاحب، آپ کی بھی رائے کیا ملتی جلتی ہے، یا پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اوپر رضا صاحب نے اختیار کی بات کی، اختیار نہ ہو مگر معلومات یا انفارمیشن، اور وہ بھی ایک ایکس سی ایم کی جو ہوتی ہے، یہ بڑا ٹول ہو سکتی ہے، ہیمرنگ آف دیٹ انفارمیشن، کیا وہ کہیں پی ٹی آئی یا عمران خان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے؟ دیکھیں، دھڑے بندی پی ٹی آئی کے لیے خطرناک بن چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی جو کیپیسٹی تھی تحریک چلانے کی، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی، اسے سب سے زیادہ کس چیز سے نقصان پہنچا ہے؟ دھڑے بندی سے، اس بات سے کہ جو ورکرز ہیں، جو پارٹی کے سپورٹرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، ان کا اپنی لیڈرشپ پر یہ اعتماد نہیں رہا، وہ ان پر ہی ٹرسٹ نہیں کرتے۔ جب وہ ان پر ہی ٹرسٹ نہیں کرتے تو ان کے فلیگ کے نیچے ان کی کال پہ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ ظاہر عمران خان تو باہر نہیں ہے نا، ان لوگوں نے ہی اکٹھا کرنا ہے۔ پی ٹی آئی اس وقت خیبر پختونخوا میں ون پارٹی کے طور پہ رول کر رہی ہے، ایک طرح کا ون پارٹی پراونس ہے وہ، جیسے کہ سندھ ہے۔ تو اس صورت میں عمران خان سے ٹکر لینا یا پی ٹی آئی سے ٹکر لینے کا تو مطلب ہے آپ اپنی سیاست سے ایک طرف ہو جائیں، وہ بھی اس طرح کہ آپ پیدا ہی پی ٹی آئی میں ہوئے ہوں، بڑے ہی پی ٹی آئی میں ہوئے ہوں، وزارت اعلیٰ تک بھی پی ٹی آئی میں پہنچے ہوں۔ تو اس طرح سے نہیں کہ وہ براہ راست عمران خان کو چیلنج کریں گے یا پی ٹی آئی کو چیلنج کریں گے۔ وہ کیا کریں گے کہ وہ دھڑے کا حصہ، جو ان کا دھڑا ہے، اس کا ضرور حصہ رہیں گے،
اور اس کے ذریعے سے لیوریج کرنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں جب دھڑا ہم کہتے ہیں تو اس کا دھڑا ایک کیا کرتا ہے؟ دھڑا پارٹی عہدے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, پریشر گروپ کے طور پہ کام کریں گے, حکومتی عہدے حاصل کرنے کی کوشش یہ اپنے لیے. پریشر گروپ کا کیا مطلب ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں پارٹی کے عہدے, حکومتی عہدے, نوکریاں, ٹھیکے, میکسیمم حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے نا. اور جب مختلف دھڑے ایک دوسرے سے نبرد آزما ہوتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ گورننس کی گڑبڑ, گورننس کی تباہی. اب اس کو کس طریقے سے نئے وزیر اعلیٰ ریئیکٹ کریں گے؟ میکسیمم لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں گے, کچھ اس کو دو, کچھ اس کو دو, کچھ اس کو دو. نتیجہ ظاہر ہے اگینسٹ اگین گورننس کا ہی نقصان. پارٹی سے ریئیکشن آئے گا, ناراض ہو جائیں گے تو پھر ان کی حالت وہ بھی ہو سکتی ہے جو مروت صاحب کی ہے, شیر افضل مروت کی. زیادہ انتہا پہ بات جائے گی تو وہاں تک معاملہ پہنچ سکتا ہے, لیکن میرا نہیں خیال وہاں تک جائے گا. زیادہ خطرناک صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں مختلف دھڑوں میں جوتوں میں دال بڑھتی رہے گی. ٹھیک ہو گیا. پروگرام کریں گے خیبر پختونخوا کی گورننس یا باننے کی خواہشات. گنڈا پور جو کچھ نہ کر سکے کیا وہ سہیل آفریدی کر پائیں گے؟ آنے والے دنوں میں اسی سوال پر گفتگو رہے گی. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.